बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के जरगे में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पे बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान के मगरबी सरहद पे जो कुछ हो रहा है और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द की जो लहर है उसका ख़ुसूसी तज़किरा करेंगे। और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा, कौमी असम्बली के रुकन और साबिक़ स्पीकर जनाब असद कैसर साहब। बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब हमें वक्त देने के लिए। और पहले यहाँ से शुरू करूँगा, पेशावर का जलसा नाकाम क्यों हुआ? देखिए, नाकाम तो आप नहीं कह सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं ख़ुद जो है ना स्वाबी से निकला था जुलूस लेके, तो तकरीबन कोई पहुँच गया 5-5:30 बजे मैं पहुँच गया इंटरचेंज पे। फिर गाड़ी इतनी थी कि सारे रोड बंद थे, तो मुझे पैदल जो है ना वो जाना पड़ा, तकरीबन 1-2 किलोमीटर जो है ना पैदल जाना पड़ा। अच्छा। यकीन जाने इतने लोग निकल आए थे कि ये तारीख़ी तौर पर एक तो उधर एक मतलब जो इलाका जो जलसगाह था उसमें बहुत ज़्यादा गर्द था। मतलब ज़रूरत इस बात की थी कि उधर परेशानी वो हो जाता और वो गर्द, तो जब इतनी ज़्यादा क्राउड हो जाती है तो वो सारा पूरा गर्द बन जाता है। तो उन्होंने गलती थी कि उसके अंदर, लेकिन पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है ना वो बहुत बड़ी थी। पीटीआई के अंदर ग्रुपबंदी क्यों है और कौन कौन से ग्रुप है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो है ना लॉबिंग्स होती हैं, मतलब ये कहना गलत होगा कि कोई ग्रुपबंदी नहीं है, डेफिनेटली है। और लेकिन हुस्न इसका यह है कि जो भी है वो सारे इमरान खान की लीडरशिप पे मुत्तफिक है। लोकल इश्यूज़ होते हैं और मेरे ख़्याल में ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम कैसे अपनी पार्टी के अंदर जो है ना डिसिप्लिन वो मेंटेन करे और पार्टी को ज़्यादा डिसिप्लिन करे। मैं समझता हूँ कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ रही हैं, पीटीआई वाहिद पार्टी है जो कि बहुत ज़्यादा अवामी हो गई, बहुत ज़्यादा लोग उसमें आ गए हैं। और ये पंजाब में भी अल्हम्दुलिल्लाह जितना सबसे पावरफुल पार्टी है। और हमारे सूबे में तो ये है कि महमूद खान अशरफ ख़ुद कहते हैं कि पख्तूनों की तारीख़ में कोई लीडर इतना पख्तूनों में मकबूल नहीं जो इमरान खान है। मतलब 2-2.5 हज़ार साल में वो जहाँ के हैं तो पंजाबी भी उसको पसंद करते हैं। फिर इधर जो है ना सिंध में सिंधी महाजर, तो एक वो बहुत बड़ी पार्टी बन गई, एक तमाम सूबों की एक पहचान बन गई। और ये एक पार्टी है कि जिस पे तमाम पाकिस्तान की तमाम कौमियती तमाम नस्लियतें मुत्तफिक है। तो एक बहुत बड़ी पार्टी में मसाइल बहुत होते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह जो है ना इस डिफरेंसेस को कम से कम करें और पार्टी के अंदर डिसिप्लिन को न लागू कीजिए। ये किस किस के ग्रुप हैं और किस बुनियाद पर लड़ रहे हैं, वजह क्या है? देखिए, मैं तो ये नहीं कह सकता किस किस की ग्रुप है। ग्रुपिंग है, बिल्कुल है, मैं इस पर इनकार नहीं करता, लेकिन मुख्तलिफ़ चीज़ें होती है ना। कुछ लोकल लोगों के आपस में मसाइल होते हैं, कोई हल्के के मसाइल होते हैं, कोई फिर जो है ना सूबी लेवल पे इश्यूज़ होते हैं, कोई मरकज़ी लेवल पे है। तो ये मुख्तलिफ़ की, और हमारी पार्टी ये है कि चूँकि बहुत ज़्यादा आवामी है तो उसकी हर एक चीज़, अगर हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग होती है, हमारे सीसी की मीटिंग होती है, तो वो जो इंटरनल डिस्कशन होती है या पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग होती है वो भी मीडिया में आ जाता है। और वो इख्तलाफ मतलब जो इम्प्रेशन दिया जाता है, क्योंकि जो हमारे मुखालिफिन हैं उसके पास इस वक्त हुकूमत है और हमारे हर एक चीज़ को देखती है, तो वो लीक करती है टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे। तो जो पार्लिमानी पार्टी के अंदर तो एक दूसरे की मुदसराई तो नहीं होगी, या पॉलिटिकल कमेटी की कोई एक राय दिएगा, कोई दूसरा राय होगा। इसमें अच्छी बातें भी होगी, मतलब इख्तलाफ भी होगा, सख्त और नरम बातें भी होगी, लेकिन उसको इतना बड़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है कि बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है। इख्तलाफ तो तब होगा जब इमरान खान के साथ किसी का इख्तलाफ हो। बानी चेयरमैन की क़यादत पे सारे मुत्तफिक है और इस किस्म की कोई इशू नहीं है कि कोई ये समझे कि ये जो छोटी मोटी तनाज़ात है या इख्तलाफात है इसकी वजह से पार्टी को नुकसान पहुँचेगा। पार्टी दिन ब दिन अब भी सर्वे हुई लेटेस्ट, तो जो पार्टी की जो पॉपुलरिटी वो और भी बड़ी है, मतलब 20% मज़ीद बड़ी है। और मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो हमारे लाहौर में इलेक्शन हो रहा था, चूँकि वो एक हमाद अज़हर के वालिद साहब की वजह से एक सीट पे हम कर रहे थे,
تو یقین جانے احمد اظہر نے بتایا کہ جو پہلے الیکشن میں ہم ٹیلی فون کرتے تھے تو جو رسپانس آتا تھا تو ابھی وہ رسپانس 90 تک پہنچا ہے. یعنی وہ ایک ہوتا تھا نا کہ کوئی آپ فون کرتے تھے تو کہتا تھا کہ میں آپ کو ووٹ دوں گا, تو وہ ایک, پھر کوئی کہتے کہ میں سوچوں گا, مطلب کچھ کہتے تھے کہ وہ آپ کو تھوڑا آپ کے ساتھ بدتمیزی بھی کر لیتے تھے. تو اس نے کہا کہ اتنا زیادہ ہوا ہے کہ یہ, اور جو پھر ادھر اس نے جو اپنے آفیسز کھولے تھے نا ادھر اپنی جگہوں پہ کہ تو مطلب سینکڑوں ورکر جو ہے نا اس وقت ہر وقت موجود ہوتے تھے. تو انتھوزیازم اور لوگوں کی انٹرسٹ اور لوگوں کی پی ٹی آئی کی پاپولرٹی مزید بڑھی ہے, کیونکہ عمران خان جو اس وقت جس مقصد کے لیے کام کر رہا ہے کہ ملک میں آئین کی بالادستی ہو, قانون کی حکمرانی ہو, اور ایک ایسا معاشرہ وجود میں آ جائے جہاں تمام سوسائٹی کے ممبر جو ہے نا وہ پاکستان کی ایکول سٹیزن جو ہے تصور کی جائے. تو اس وجہ سے عوام کا ابھی عمران خان کی لیڈرشپ پہ مزید اعتماد بڑھتا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ سے پاپولرٹی بڑھتی جا رہی ہے. اور ہمیں امید ہے کہ جب بھی نیکسٹ الیکشن ہوگا, میں نے تو اس دن بھی کہا تھا, شاید آپ نے سنا ہو, وہ مریم نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ عمران خان جو ہے نا جیل میں, اس کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا بہت آگے جا چکی ہے. تو میں ابھی بھی آپ کے کہتا ہوں, میں میاں صاحب کو چیلنج دیتا ہوں, میں اس کو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, آپ تمام پولیٹیکل پارٹی جتنی بھی آپ اس وقت الائنس میں ہیں یا جو آپ کولیشن میں ہیں, آپ سارے متفق ہوں, ہمیں لیول پلینگ فیلڈ لیں, آپ جو ہے نا فیئر اینڈ فری الیکشن کروائیں جو سب کو متفق ہو, آپ ری الیکشن کروائیں. اگر یہ سارے کولیشن 10 سیٹیں بھی جیتے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ جیتے ہیں. مطلب اس وقت عوام ایک طرف ہے, اور ایک اس وقت جو ایک ناجائز رژیم ہے جس کی کوئی نمائندگی کے حق نہیں رکھتی. لوگوں نے ایک کوٹ دیا ہے, یہاں اسمبلی میں دوسرے لوگ بیٹھے ہیں, فارم 47 کی پیداوار ہے. تو اس کے لیے آپ ان کے ساتھ بیٹھتے کیوں نہیں ہے کہ کوئی حل نکالے اور جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اپنا مطالبہ ان سے منوا لیں؟ دیکھو دو باتیں ہیں, ایک تو یہ کہ حکومت کے ساتھ بیٹھنا, اس حکومت کو ہم لیجیٹمیٹ نہیں سمجھتے, یہ عوام کی نمائندہ ہے نہیں. ہاں, ہم جس بات پہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ قومی ایجنڈے پہ بات کرنا چاہتے ہیں. قومی ایجنڈے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ آئیں 1973 آئین کو بحال کرے, جو 18 امینڈمنٹ ہے اس کو, مطلب چونکہ وہ ایک کنسنسس ڈاکومنٹ ہے, اس کو ساتھ رکھے. اس بات پہ بات کرے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کیسے ہوگا. اس بات پہ بات کرے کہ ملک میں امن و امان کی بحالی کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے. اس پہ بات کرے کہ ملک کی معیشت کے لیے کیا اقدامات ہو, اور جو الیکشن ہو وہ صحیح معنوں میں عوام کے منتخب نمائندے اسمبلی میں آئے. تو اس کے لیے ہم تو بات کے لیے اوپن ہے. تو یہ جو شہباز شریف میثاق جمہوریت کی اور میثاق معیشت کی بات کرتے ہیں, تو اس میں آپ بیٹھ کے یہی چیزیں ان سے منوا لیں؟ نہیں, اصل میں وہ تو ایک طرف تو اس طرح کہتے پبلک پرسیپشن کے لیے آتے, ہمارے ساتھ ہاتھ بھی ملاتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں, اور دوسری طرف ہمارے خلاف جو ہے نا کریک ڈاؤنس کرتے ہیں, جو ہے نا مطلب 8-10 گھنٹے جو نا ٹرائل چل رہے ہوتے ہیں, رات کے 8-10 بجے تک بھی ٹرائل چل رہے ہوتے ہیں. جس طرح گواہوں کو پیش کیا جاتا ہے, جس طرح, یعنی آپ یہ سوچیں کتنا یہ مریوب والا جو فیصلہ ہوا ہے نا سرگودا میں, یعنی ایک جج نے وہ فیصلہ دیا مریوب کو, اور اس کو جو ہے نا وہ کیا مطلب بری کر دیا. وہی کیس پھر سے ان کو سزا دیتا ہے, اور پھر جو سزا جو ایک میں جو 9 مئی کے حوالے سے جو کیسز ہیں, اس میں ایک پولیس والا جو ہے نا وہ عمران خان کے ٹیبل کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے. یعنی مطلب اس قسم کی, اور اس کو ایگری کر لیا گیا. لیکن 9 مئی ایک حقیقت تو ہے نا. بالکل حقیقت ہے, لیکن دیکھیں 9 مئی کے بارے میں آپ کا ایک اوپینین ہے, میرا دوسرا ہے. فیصلہ کون کرے گا؟ عدالت کرے گا. ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں, اور وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے نا انکوائری کرے, جو بھی رسپانسبل ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. اگر میں نے کی مجھے ملے, اگر آپ نے کی تو آپ کو ملے. ایک ہی راستہ ہے آئین کی بالادستی, سب آئین کی بالادستی مانیں. ہم مانتے ہیں, ہم مانیں گے ایک آزاد عدلیہ کو, وہ میرے خلاف فیصلہ دے, وہ تمہارے خلاف فیصلہ دے, اس کے اوپر کوئی انفلوئنس نہ ہو.
ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پارلیمنٹ جو کہ صحیح معنوں میں عوام کے پر دیکھو یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے ابھی وہ. لیکن یہ آپ لوگوں کو موقع ملا تھا تو آپ لوگوں کے دور میں بھی عدلیہ کا بھی یہی حال تھا اور یہی ہائیبرڈ سسٹم تھا. اس کا آغاز تو آپ لوگوں نے کیا ہے. دیکھو ہم نے کیا تھا تو ہم نے غلطی کی تھی. دیکھو عمران خان واحد لیڈر ہے کہ وہ جب کوئی غلطی بھی کرتا ہے تو اس کو مان لیتا ہے. یعنی جنرل باجوہ کے بارے میں اس نے اپنا اسٹیٹمنٹ دیا تھا, ہم نے بھی دیا تھا اس کے بارے میں. وہ آپ لوگوں نے غلطی کی تھی, وہ ہم نے غلطی کی تھی, اس کے بارے میں ہم نے کہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم سے غلطی ہوئی ہے ہم اپنی غلطیوں کو مانتے ہیں. دیکھو ہم بھی حالانکہ عمران خان واحد لیڈر ہے کہ جس جد و جہد کے بعد مطلب یہ 20-22 سال کی جد و جہد کے بعد جو ہے حکومت میں آیا. بہت لمبی اسٹرگل ہے. آپ سارے آپ ہمارے بہت کرٹک رہے ہیں اور آپ نے بڑا نقاد رہے ہیں, لیکن جو آپ دیکھیں کہ عمران خان کے ساتھ میرے 30 سال کی جد و جہد ہے. اس 30 سال کی جد و جہد میں ہم کس نے اپس اینڈ ڈاؤن سے 97 الیکشن, پھر 2002 کا الیکشن, پھر 2008 کا الیکشن, پھر جو ہے نا 13 کا الیکشن, تو ایک لمبا اسٹرگلس ہو کے آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہو پاکستان تحریک انصاف ہو, تو باقی غلطیاں مانتے ہیں تو 9 مئی والی غلطی کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ نہیں, اس کو ہم غلطی اس لیے نہیں تسلیم کرتے کہ اس کے لیے تو ایک فیئر ٹرائل چاہیے نا. ہم 1000 دفعہ غلطی مان لیں گے, لیکن آپ تو ہمیں قصوروار ٹھہرائے نا. آپ اگر یک طرفہ اپنا نظام چلائے, یک طرفہ جو ہے نا عدلیہ کو دباؤ میں لا کے اس سے فیصلے کروائیں, اور آپ ہمیں کہیں نہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کمیشن بنائے, ہم 1000 دفعہ جو ہے نا ہم نے کیے کہ اگر کوئی غلطی ہے تو ہم بالکل اس کو ماننے کے. تو شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری کیوں بری ہو گئے؟ دیکھیں شاہ محمود قریشی تو میں چونکہ خود اس وقت اس کے ساتھ رابطہ, اس کی مسز جو ہے نا وہ تو آغا خان میں ایڈمٹ تھی اور وہ ادھر ہی تھا. اس کی پریزنس ہے, سارا ریکارڈ ادھر موجود ہے. اپنی مسز کی جو ہے نا کوئی آپریشن ہو رہا تھا. باقی پوچھیں, اگر آپ دیکھ لے مطلب تحریک انصاف میں کوئی رہ گیا تو وہ سزا, اور تحریک انصاف سے جو نکل گیا وہ بری. یہ انصاف ہے؟ کہ اس طرح انصاف ہوتا ہے؟ ہمارا جو دوسرا تھا وہ فاروق حبیب, باقی کافی ہے. مطلب ایک نام کیا ان لوگ ہمارے پرانے دوست تھے, وہ کہیں گے کہ ہمارے کیا, لیکن وہ سب جو ہے نا جو کہ مین کردار تھے. ہمارا وہ ایک انفارمیشن منسٹر تھا پنڈی سے, فیاض الحسن چوہان. ہاں وہی. تو دیکھو وہ سارے مین کریکٹر. اچھا وہ باہر ہے, اور یاسمین راشد جو 80 سال بزرگ خاتون ہے, کینسر کی سروائیور ہے, کینسر پیشنٹ ہے, وہ جو ہے نا اس وقت جیل میں ہے. یہ انصاف ہے؟ پوری دنیا نہیں سمجھتی کہ کیا ہو رہا ہے. نہیں, اس کا تو ہم جیسے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ان کو انسانی بنیادوں پہ رہا کرنا چاہیے, لیکن یہ تو حقیقت ہے نا, وہ گاڑی پہ بیٹھی ہوئی تھی جب اس طرف قافلہ جا رہا تھا حملہ کرنے کے لیے. تو آپ ویڈیو دکھائے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے, وہ کیا اشارہ کر رہی ہے. وہ پبلکلی کہہ رہی ہے کہ نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ. وہ بیچاری کی آواز کون سن رہا تھا؟ جو اندر گئے ہیں اس میں سے ایک بھی پی ٹی آئی کا آدمی دکھایا آپ نے. یہ دیکھو احتجاج تو ہوا ہے, میں تو نہیں کہتا احتجاج نہیں ہوا. مطلب یہ کہ وہ جس طرح مسمینیج ہوا. میں ابھی بتا رہا ہوں نا, کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اتنا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وائلنس کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. تحریکیں ہمیشہ پرامن ہونی چاہیے, اور کسی قسم کا, اور جب وائلنس کی طرف چلا جاتا ہے تو وہ تحریکیں ناکام ہوتی ہے. لیکن جب ظلم اور جبر کی بنیاد پہ آپ نظام کو چلائیں گے تو وہ نظام نہیں چلے گا. ٹھیک ناظرین, ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو اسد قیصر صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے, ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. اسد قیصر صاحب, آپ نے بہت ساری یہ جو اختلافات اور گروہ بندی ہے ان سے اپنے آپ کو بالا تر رکھا, بلکہ جب آپ اسپیکر تھے تو اپوزیشن کی طرف سے بھی آپ کے رویے کی تعریف کی جاتی تھی. لیکن یہ آپ بیچ میں کیسے آگے؟ 3-4 دن پہلے آپ کے بھائی کو کیوں وزارت سے استعفیٰ دینا پڑا؟ دیکھیے, میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے حوالے سے. میرے بھائی اور اس نے فیصل خان نے محسوس کیا کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا, اور حالانکہ چیف منسٹر صاحب نے اس کو کہا کہ آپ کی ڈپارٹمنٹ کو ہم
مطلب چینج کر کوئی اور ڈپارٹمنٹ دیتے ہیں. تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ بس چونکہ بس ہم نے کر دیا جو کرنا تھا، اور باقی جو ہے نا ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور عمران خان کے ساتھ رہیں گے، اور جو تحریک ہے اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ اپنی تحریک کو آگے بڑھائیں اور اپنے ورکر کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے چیف منسٹر صاحب سے معذرت کی اور بس اس نے استعفیٰ دے دیا. ہم نے اسے بلایا، اس نے خود ہم سے مشاورت کی، میں اور شاہ رام سے دونوں سے مشاورت کی. تو ہم نے کہا کہ تمہارا کیا خیال؟ اس نے کہا کہ ہم مزید منسٹری میں نہیں رہنا چاہتے. ہم نے کہا کہ تم نہیں چاہتے تو اب کیا آپ زبردستی آپ کو رکھنا چاہتے ہیں؟ تو یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا، اس کی ضمیر کے مطابق اپنا فیصلہ تھا. نہیں تو ان کے ساتھ وزیر اعلیٰ کا رویہ ٹھیک نہیں ہوگا نا، تو اس لیے وہ تنگ آ گئے. ڈیفینیٹلی اس کا جو یہی ہو سکتا ہے، کیونکہ لیکن جو اس کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی بہت پلیزنٹ انوائرمنٹ میں ہوئی تھی، لیکن وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنا کام جو ہے نا جو اس کو کرنا چاہیے یا عوام کی جو توقعات ہیں وہ نہیں ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے اس نے کر دیا ہے. بہرحال یہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہے منسٹری، اور مطلب میں بھی نیشنل اسمبلی کا اسپیکر رہا ہوں، صوبائی اور اسپیکر بھی رہا ہوں، میرا بھائی جو ہے نا ایم این اے بھی رہا ہے، ایم پی بھی رہا ہے. یہ چیزیں ہوتی رہے گی. ہم جو ہے نا پارٹی کے لیے جو قربانی دیں گے انشاءاللہ تعالی. بس باقی لوگوں کو موقع ملے اچھا ہے. دوسرے بھی ہمارے پی ٹی آئی کے ورکر ہیں. یہ علیمہ خان بیوی اور وزیر اعلیٰ کا اختلاف اور یہ تو میں چل رہا ہے، اس میں کون حق بجانب ہے؟ دیکھو میں حق بجانب کی بات تو نہیں کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ علیمہ خان جو ہے نا وہ خان صاحب کی فیملی بہن ہے. وہ پولیٹیکل مطلب کوئی اس کی عزائم نہیں ہے اور اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک بہن کی حیثیت سے اپنی بھائی کے لیے دوڑ دھوپ کر رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بہادری سے، ہمت سے، جرأت سے وہ جدوجہد کر رہی ہے تو ہمیں اس کے اوپر فخر ہونا چاہیے. ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہمیں خان صاحب کی فیملی کے بارے میں محتاط ہونا چاہیے. اچھا، یہ اس سے پہلے آپ نے اچکزئی صاحب کا ذکر کیا، تو اچکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں ابھی یا کہ نہیں؟ ہاں نہیں، ابھی تو نامینیٹ نہیں ہوئے، لیکن ابھی میرے خیال میں خان صاحب نے انسٹرکشن دی ہے اور ابھی جو ہے نا اس کی نوٹیفیکیشن ہونی چاہیے. میں بیرسٹر گور صاحب سے بھی ابھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آفیشیل لیٹر دے دے اس کو اسپیکر کو، تاکہ اس کا جو لیگل پروسیس ہے وہ مکمل ہو. اور اچکزئی صاحب جو ہے نا ایک بہت ہی پرنسپل آدمی ہیں، اصولی آدمی ہیں، اور ہمیشہ جو ہے نا سیاست جو کی ہے وہ اپنے عوام کے لیے کی ہے. تو مجھے امید ہے کہ وہ ایک اچھے اپوزیشن لیڈر ثابت ہوں گے. تو آپ خان صاحب کی طرف سے اوکے ہو گیا ہے؟ بالکل خان صاحب کے ساتھ وہ ہو گیا تھا. وہ چونکہ عمر ایوب صاحب کا اور اس کا ادھر کیسز تھے پشاور میں، تو انہوں نے کہا کہ جب اس کی لیگل وہ ہو جائے فارمیلٹیز تو اس تک ویٹ کیا جائے. میرے خیال میں وہ ادھر سے وہ ہو گئے ہیں، تو ابھی ٹائم ہے کہ اس کو اچکزئی صاحب کی نامینیٹ کیا جائے. تو ابھی آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہے خان صاحب کو نکلوانے کے لیے؟ دیکھیے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کو نکلوانے کے لیے ہم تینوں راستے اپنائیں گے. ہم عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں اور عدالتوں کے دروازے بھی کٹکھٹا رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جو صرف عمران خان کی رہائی کا مسئلہ نہیں ہے. اس وقت ملک جس کرب اور جس تکلیف سے گزر رہا ہے، جس طرح اس ملک میں جو ہے لا قانونیت ہے، جس طرح اس ملک میں رول آف لا کو جو ہے نا زمین دوز کیا گیا ہے، یعنی چیف ججوں کا اسلام آباد ججز کی جو واقعات ہوئے، پھر جو جہانگیری صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے، تو ابھی ہمیں ایز اے ہول اس رجیم سے جان چھڑانی ہوگی. اور یہ رجیم جو ہے نا مزید برداشت کے قابل نہیں ہے. اس کے لیے وکلاء جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وکلاء اس وقت بھی وکلاء کی سیاست کے شکار ہوئے، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے نا ججز کو تو مکمل طور پر کنٹرول کیا گیا ہے. تو ابھی الیکشن بھی ہو رہے ہیں. ہم امید رکھتے ہیں کہ وکلاء ان لوگوں کو ووٹ دیں گے جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کل جو ہے نا جدوجہد کر سکے، یا جو ہے نا اس رجیم کے خلاف آواز اٹھا سکے. تو وکلاء کو بھی، اسٹوڈنٹ، جو فارمر ہیں، لیبر ہے، اور سب کو نکلنا ہوگا
ابھی عمران خان کی رہائی نہیں بلکہ اس ملک کو سے اس رجیم کو فارغ کرنا جو ہے نا ضروری ہے۔ تو آپ کے پارٹی میں 2 وکیل ہیں، ایک صدر ہے ایک جنرل سیکرٹری ہے، دونوں کی نہیں بنتی اچھی، تو آپ پورے ملک کے وکیلوں کو کیسے اکٹھے کریں گے؟ نہیں کیسے نہیں بنتی، وہ بنتی کہ وہ آپس میں جو ہے ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک ساتھ میٹنگ کرتے ہیں، چیزیں چلاتے ہیں، اور ہمارا یہ صرف ان وکیلوں کا نہیں ہے، پورا پاکستان۔ نہیں، دونوں کے بیانیے میں فرق محسوس ہوتا ہے۔ بالکل، یہ جو اس وقت بیانیے تو ڈیفینیٹلی ایک بھی بات کرتے ہیں، لیکن جو ہمارا مین پولیٹیکل کمیٹی جو ڈیسیجن کرتی ہے دونوں اس کے تابع ہوتے ہیں۔ بہرحال چونکہ ہم نے الائنس کے طور پر بھی یہ فیصلہ کیا ہے، ہم ابھی بلا رہے ہیں اپنا مرکزی اجلاس بلا رہے ہیں، جس میں سندھ کی جو پارٹیاں ہیں یا بلوچستان کی پارٹیاں ہیں سب کو بلا کے ہم ایک پورا پلان دے رہے ہیں کہ ہم تحریک کو کیسے آگے بڑھائیں گے۔ اچھا، تو یہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ اب ایک تو یہ کہ سنڈے کو بھی ہم نے طے کیا تھا، لیکن شاید سنڈے نہیں ہو سکے، تو چونکہ چیزی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں جاؤں گا، کچھ اس کی جلسہ ہے کوئی ادھر بلوچستان میں 7 تاریخ کو، تو پھر اس کے بعد کوئی 9 یا 10 تاریخ کو ہوگا۔ اچھا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آپ لوگوں کے یکجائی کی کوئی بات نہیں بنی؟ نہیں بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ آج بھی ہم ملے ہیں اسمبلی میں، بات کی ہے، ہم نے اس کو کہا ہے کہ ابھی تو جو انہوں نے کیا ہے یہ فلسطین پہ، جس طرح شہباز شریف صاحب نے ابھی اس نے جو 20 نکاتی ایجنڈا تھا، ابھی ٹرمپ نے وہ اناؤنس ہی نہیں کیا تھا کہ اس نے پہلے سے ٹویٹ کر دیا۔ یعنی ملک کی ایک ساورینٹی، تو انہوں نے تو وضاحت کر دی کہ جی ہم نے جو جس ڈاکومنٹ پہ ایگری کیا تھا وہ یہ نہیں ہے، اس میں چینجز کی گئی ہیں۔ لیکن اس کو کیا جلدی تھی کہ اتنے جلد جو ہے نا وہ کرے، ٹویٹ کرے؟ تو ویسے اس نے تو بڑا، میں نے آج اپنی تقریر میں بھی کیا کہ اس نے پاکستانیوں کے جذبات کو جو ہے نا مجروح کیا ہے۔ بھائی تم سب سے پہلے تو فلسطینیوں سے پوچھو نا، فلسطینی ہم چاہتے ہیں امن ہو، کوئی طریقہ ہو، فلسطین کا اسٹیٹ بنے، وہاں لوگوں کو تحفظ ملے۔ آپ نے جو ہے نا وہاں کے لوگوں کو جو ہے نا نہیں، جو مسلم ممالک کے تجاویز ہے اس میں یہی چیز شامل ہے، اور پاکستان کی طرح باقی بھی کئی ممالک کے لوگوں نے اس غلط فہمی میں اس کو ویلکم کیا، اور بعد میں ان کی طرف سے بھی اعتراضات سامنے آئے۔ یہی بات ہے نا، یعنی ایک 8 ملک دینا، اس میں ایک میاں صاحب اس کو جو جلدی، کیونکہ وہ خوشامد میں تو کسی کا لحاظ نہیں کرتا، مطلب اس کی لیول کی خوشامد کوئی نہیں کرتا، تو خوشامد میں ہوتا ہے کہ وہ اس کے ٹرمپ صاحب کے نوٹیفیکیشن سے پہلے انہوں نے ٹویٹ کر دی۔ باقی 7 کس نے کی ہے؟ 7 کوئی مسلم لیڈر جو ہے نا اس نے کوئی ٹویٹ کیا ہے، کوئی بیان دیا ہے؟ دیکھو ہم ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ یہاں فلسطینیوں کی بس ہو گئی ہے، اس کے ساتھ بہت ظلم ہو گیا ہے، جو جنوسائیڈ ہوا ہے ادھر۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ابھی ان کے لیے کوئی امن کا پلان ہو، لیکن وہ پلان ہو کہ اس کی رائے تو اس میں شریک ہو نا، جی ان کی سفارشات تو اس پہ شامل ہو نا، بالکل، اس کو ساتھ انگیج کرے۔ جب آپ فلسطینیوں کو اعتماد میں نہیں لیں گے تو وہ ظلم بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے، جنوسائیڈ بھی اس کا ہو رہا ہے، اور پھر آپ اس کے لیے جو ہے نا اس کی بات بھی نہیں کر رہے، اس کی بات بھی نہیں سن رہے۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک اور اس کے بعد اسد قیصر صاحب کے ساتھ مزید گفتگو۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہے جناب اسد قیصر صاحب۔ اسد قیصر صاحب، خیبر پختونخوا کا ذرا پھر ذکر کرتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی بنی تھی کرپشن کے خلاف، لیکن محمود خان صاحب کی حکومت میں بھی کرپشن کی باتیں عام تھی، پرویز خٹک صاحب کی حکومت میں بھی کرپشن کی باتیں عام تھی، اور آج کل پھر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے، ایک تو باتیں ہوتی ہے، ایک آپ کے پاس کوئی پروفس ہوتے ہیں، کسی کے پاس پروف ہے تو لے کے آئیں۔ اس وقت یہ حکومت ہمارے خلاف ہے، اور عمران خان کا نظریہ تو بالکل کلیئر ہے کہ 0 ٹالرنس کرپشن کے لیے۔ تو کوہستان کے پروفس تو آپ کے اسمبلی کے اسپیکر لائے تھے۔ نہیں، کوہستان کے تو وہ تو آلریڈی اس پہ نیب کیس چل رہا ہے، نیب جو ہے نا جو بھی جس کے خلاف بنتا ہے اس کے خلاف ایکشن لے۔ اچھا، لیکن دوسرا، صوبے میں ہماری جو امن و امان کی حالت ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کئی اضلاع جو ہے وہ نو گو ایریاز بن گئے ہیں، اس حوالے سے آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے؟
دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ صوبے کے مسائل بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اس میں ہمارا صوبہ جو ہے نا یہ افغانستان کے ساتھ بارڈر پہ ہے، اور افغانستان کے ساتھ بارڈر پہ یہ تقریباً کوئی 100 کلومیٹر سے زیادہ ہے. یہ بارڈر 100 کلومیٹر سے زیادہ ہے، اور اس میں وزیر ایک طرف بھی ہے، وزیر دوسری طرف بھی ہے، مسعود ایک طرف بھی ہے، دوسری طرف بھی ہے. پھر اس بارڈر کی وجہ سے جو مسائل آتے ہیں نا، یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے، تو یہ پھر صوبائی کی ڈومین سے نکل جاتے ہیں. یہ آپ کے فارن پالیسی کے زمرے میں آ جاتے ہیں، اور فارن پالیسی یعنی جو آپ پالیسی بناتے ہیں اس کی وجہ سے پھر معاملات آپ کے آ جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے بیرونی رشتے ہیں، پھر ہماری زبان کے، ایک کلچر کے، اور اس کی تو جس طرح اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، تو جو لوگ اس کے میں فیصلہ ساز ہے شاید اس کو یہ ادراک نہیں ہے کہ افغانستان کو کیسے وہ ٹریٹ کیا جائے. میں اس کی طرف آپ کی طرف آ رہا ہوں. سب سے پہلے آپ نے افغان پالیسی کو جو ہے نا جب تک درست نہیں کیا اس وقت تک امن نہیں آ سکتا. تو یہ ضرورت بات ہے اس بات کی ہے کہ افغان پالیسی کو ریوزٹ کیا جائے. اس کے اندر جو ہے نا وہ ضروری چینجز لا کے جو افغانستان کو سمجھتے ہیں، یا جو ہماری صوبے کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈران ہیں یا بڑے بڑے علماء کرام ہیں، ان کو ان کی ایک بیٹھک ہو، ان سے مشاورت ہو، اس کے مشاورت سے ایک پالیسی بنائے، اور پھر وہاں آپ تجارت کی دے اپرچونٹی دے، راستے دے، تاکہ جو نوجوانوں میں مایوسی ہے، بے روزگاری ہے، بے چینی ہے، وہ ختم ہو. تو سب سے پہلے تو آپ کو پالیسی لیول پہ کوئی چینج لانی ہوگی. اس کے بعد جو ہے نا ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کی بارڈر مینجمنٹ ہے، بارڈر مینجمنٹ کو زیادہ افیکٹو بنانا پڑے گا. جب تک آپ بارڈر مینجمنٹ کو افیکٹو نہیں بنائیں گے، یا کوئی آپ کی پالیسی کی وجہ سے یہ ہو کہ چلو یہاں تھوڑا بہت ٹک ٹک ہو یا معاملات ایسے ہو تاکہ ہم بتا سکیں کہ دیکھو جی ہم تو ویسی کوئی اور ہمیں مدد چاہیے، تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کہ اس کی وجہ سے بھی کرو. سب سے پہلے افغانستان پالیسی چینج کرو، بارڈر مینجمنٹ کو ٹھیک کرو. پھر سی ٹی ڈی کو میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ سی ٹی ڈی کو مزید مؤثر بنائے، اس کو ویل ایکوپڈ کرے. اس کے تمام جو مطلب اس کی کیپیسٹی انہانسمنٹ کی بہت ضرورت ہے. ان کے پاس ہر ایک چیز ہونی چاہیے. اور پھر جو چیک پوسٹوں پہ آرمی ہے اس کی جگہ آپ سویلین اتھارٹی کو ریپلیس کروائیں، کیونکہ پولیس جو ہے نا یہ ہمارے فاٹا، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پولیس سے زیادہ جو ہے نا مطلب دباؤ میں آتے ہیں انسٹیڈ آف آرم فورسز. وہ پولیس سے زیادہ جو ہے نا اس کو سائیکولوجیکل پتہ نہیں کیا پرابلم ہے کہ پولیس سے زیادہ وہ ڈر جاتے ہیں. تو آپ پولیس کو استعمال کریں، اور پولیس بھی وہ کہ آپ کے وہ لوکل کمیونٹی کے لوگوں کو جاب دیں. لیکن پالیسی میں کیا نقص ہے؟ پاکستان میں تو آپ نے تجارت کی بات کی، تو اس سال کے دوران تو تجارت بڑھی ہے افغانستان کے ساتھ، اور پاکستان نے ہر سطح پہ نہ صرف یہ کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، بلکہ ان کی حکومت کے آنے کو آپ کی حکومت نے سیلیبریٹ کیا اس وقت جو تھا. تو اس کے بعد پھر کیا گلا ہے ان کو؟ دیکھیں میں مطلب پولیٹیکل بات نہیں کرتے ہیں اس معاملے پہ، جو ہے نا بڑی بیٹھک کی ضرورت ہے. افغانستان کی حکومت کو بھی سوچنا چاہیے. افغانستانی حکومت کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا اس کے جو ہماری گلے ہیں، ہماری حکومت کی گلے ہیں، وہ کتنے جنون ہیں. اگر وہ پالیٹکس کے لیں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح وہاں سے لوگ یہاں آتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو جو ہے نا مطلب خاص کر ہمارے اپنی لوگ ہی مرتے ہیں روزانہ، شہادتیں ہوتی ہیں کہ اگر فوجیوں کی ہوتی ہے، سویلین کی ہوتی ہے، تو وہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت نقصان ہے، ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے. ضرورت اس بات کی ہے، میں افغان گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں سنسیئرٹی سے سوچ لے کہ ہماری سروائیول امن میں ہے. آپ کی جو کنسرنز ہے آپ اپنے کنسرن ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کریں، ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے حل کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں تو جو ہمارے پشتونوں کی روایات ہے کہ جب آپ دونوں کے آپس میں ایک چیز پہ کنسنسس نہیں ہوتی تو آپ ایک دوسری فریق کو اس میں انوالو کریں. سالس کے آپ یو این کو کر سکتے ہیں. یو این نہیں ہے تو آپ جو ہے نا سعودی عرب ہو گیا، چائنا ہو گیا، دوست ممالک ہو گئے، اس کو بیچ پہ بٹھا کے معاملات طے کریں. یہ اس طرح نہ افغانستان کی حکومت کے فیور میں ہے، نہ پاکستان کی حکومت کے فیور میں ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اچھی ورکنگ ریلیشن بنے. تو اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ
افغانستان میں بھی معاشی طور پر بہتری آئے گی، روزگار بنے گا، اور پاکستان میں بھی بہتری آئے گی، کیونکہ ہمارے پاس بہت بڑے مارکیٹ ہے، سینٹرل ایشین کنٹریز ہے، رشین اسٹیٹس ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا مارکیٹ اس طرف ایکسٹینڈ کریں۔ ہم اس کے ساتھ جوائنٹ جو ہے نا بارڈر کے اوپر افغانستان کے ساتھ، جب اس پہ اسپیکر تھا تو اس وقت پروپوزل تھی، وہ کہتے ہیں جس کو بارڈر نہیں مانتے ہیں نا، کہ جو بھی مانو نا، جو بھی نام دو، جو بھی نام دو، آپ جس کو جس طرح، اس پہ ہم جوائنٹ انڈسٹری بنا سکتے ہیں، مختلف کاروبار کے لیے مواقع پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ امن و امان کی بحالی میں جب تک دونوں ملک آپس پہ بیٹھ کے سنسیئرٹی کے ساتھ، پاکستان اور افغانستان دونوں سنسیئرٹی کے ساتھ جب تک کوئی اقدام نہیں کرے گا تو امن نہیں ہوگا، اور امن نہیں ہوگا نہ افغانستان کے مفاد میں نہ پاکستان کی۔ میں دونوں حکومتوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑے انسانی المیے ہو رہے ہیں، اور اگر افغانستان میں امن نہیں ہوتا یا اس ریجن میں امن نہیں ہوتا تو آپ یہ نہ سوچیں کہ اسلام آباد میں امن ہوگا یا کابل میں امن ہوگا۔ میں ایک دردمند پاکستانی کی حیثیت سے، اور پھر جو ہے نا ایک اس پشتون علاقے سے تعلق رکھنے کی حیثیت سے، میں دونوں قوتوں سے ریکویسٹ کروں گا، سیاست نہ کرو، آپس میں بیٹھ کر ڈپلومیٹک طریقے سے اپنی ٹیبل پہ اپنے مسائل حل کرو، اور ہمیں امن دو، ہمیں امن چاہیے، بس ہمیں امن چاہیے۔ آپ دونوں جب آپس میں بیٹھیں گے تو امن آئے گا۔ تو جب تک ایسا نہیں ہوتا تو تب تک کیا کیا جائے؟ جب تک دونوں حکومتیں بیٹھتی نہیں ہیں، جب تک پرامن طریقے سے مسئلے کو حل نہیں کیا جاتا، تو اس وقت تک کیا کیا جائے؟ کیونکہ دہشت گردی تو ہو رہی ہے۔ دیکھیں، پاکستان نے بتایا کہ آپ کو سی ٹی ڈی کو اسٹرینتھن کرنا ہوگا، لوکل جو ہے نا اس علاقے میں روزگار کے موقع دینے ہوں گے۔ جو وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہوں نے کمٹمنٹ کیا تھا کہ جب پاٹا مرج ہو جائے گا تو ہم 1000 بلین روپیز جو ہے نا ڈیولپمنٹ پہ لگائیں گے، یا اس کے مطلب اگر روپیے کی قیمت کم ہوتی ہے تو اس کے 3% آپ ڈیویزیبل پول سالانہ وہ NFC ایوارڈ سے 3% دیں گے، ہاں جی 1000 وہ دیں گے۔ تو بھائی ادھر تو روزگار پیدا کرو نا، ادھر بڑے بڑے منصوبے دے دو، کاروبار شروع کرو، امید دو نوجوانوں کو کہ وہ نوجوان جو ہے نا، یہ مجھے تو ڈر ہی ہے کہ یہ نوجوان یا پی ٹی ایم کی طرف اٹریکٹ ہو گے، یا جو ہے نا پھر جو ہے نا ایکسٹریمزم کی طرف وہ ہوں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ نوجوانوں کو امید دلائی جائے۔ تو 13 سال حکومت کی پی ٹی آئی نے، تو یہ سی ٹی ڈی اس دوران مضبوط نہیں ہو سکا؟ دیکھیے، سی ٹی ڈی میں کافی بچوں کے مطالعہ کار نہیں ہوں، مجھے ابھی اس کی ایگزیکٹ اسٹیٹسٹک معلوم نہیں ہے۔ جب ہم حکومت میں تھے تو اس وقت درانی صاحب جو آئی جی پی تھے، انہوں نے پولیس میں بہت ہی اچھے اقدامات اٹھائے تھے، یعنی 5 مختلف ٹیکنیکل اسکول بنائے جس میں انویسٹیگیشن، جس میں جو ہے نا اینٹی ٹیررزم، مختلف چیزوں کو کیا تھا۔ پروفیشنل پولیس کو بہت امپاور کیا، پولیس کو بہت اتھارٹی دی، پولیس کے اندر جو ہے نا ہم نے ہر قسم کی مداخلت ختم کی، حالانکہ وہ بہت ہی قریب ٹائم تھا کہ بہت دہشت گردی ہو رہی تھی۔ تو ہمارے دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دہشت گردی تقریباً ختم ہو گئی تھی، بم دھماکے نہیں ہو رہے تھے، ڈرون اٹیک نہیں ہو رہے تھے، تو کافی چیزوں میں بہتری آئی تھی۔ ابھی بھی سمجھتا ہوں، مجھے ایک اسٹیٹسٹک معلوم نہیں ہے کہ صوبائی حکومت اس وقت اس پہ کیا کر۔ اچھا، قومی اسمبلی اور سینٹ کے اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے آپ لوگوں نے استعفیٰ دیا ہے، تو یہ فیصلہ حتمی ہے یا کہ واپس لینے کا امکان ہے؟ کیونکہ اسپیکر قبول نہیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ واپس آئیں۔ دیکھیے، میں بتاؤں نا، آج اتنا امپورٹنٹ دن تھا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر روز خواجہ اس نے ایک بریفنگ دی، اس کے جواب میں اپوزیشن کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنا نقطہ نظر دے۔ ہم نے کون سی کوئی گالی دی، کوئی بات کی؟ جیسی میری تقریر شروع ہو گئی وہ انہوں نے بند کر دی۔ کیا مطلب ہم بتاؤ نا پھر ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس اس کے بجائے کہ ہم اسمبلی کی باہر اسمبلی لگائیں تو وہ زیادہ میڈیا کوریج دیتا ہے، لیکن جب اسمبلی کے اندر آپ کی جو نقطہ نظر ہے وہ قوم تک نہیں پہنچتا تو پھر آپ کے پاس کیا راستے ہیں؟ تو ہم اس لیے یہ شروع کیا ہے کہ اسمبلی کے اندر جو ہمارا رائٹ ہے، جو ہمارا حق ہے، وہ پہ نہیں مل رہا۔ وہ اگر مل گیا تو پھر آپ اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں واپس آئیں گے؟ دیکھو، ہم جو ہمارے نقطہ نظر آ جائے تو پھر ہم بات کر سکتے ہیں۔ میں ابھی یہ نہیں کہتا کہ آئیں گے نہیں آئیں گے، لیکن جو ہمارے مین گریوینسز ہے کہ اسمبلی کے اندر ہمیں موقع نہیں دیتا،
وہاں چانس نہیں ملتا تو ڈیفینیٹلی وہ احتجاج کریں گے. لیکن اگر کوئی حکومت گڈ جسٹر دکھائے تو اس پہ پھر سوچا جا سکتا ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سوچا جا سکتا ہے. سوچا جا سکتا ہے. اور اس سے ایک الٹ سوال بنتا ہے کہ جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن جعلی تھا تو جعلی اسمبلی میں جس طرح ہم پچھلی مرتبہ مسلم لیگ نون سے بھی یہی سوال کرتے تھے کہ آپ لوگ جعلی کہتے ہیں تو جعلی اسمبلی میں کیوں بیٹھے ہیں, تو یہ سوال اب آپ لوگوں سے بھی ہے کہ جعلی اسمبلی ہے تو جعلی اسمبلی میں کیوں بیٹھے ہیں. آپ کی بات بالکل ویلڈ ہے. ہم نے ایک ایکسپیرینس کیا, وہ ایکسپیرینس اچھا نہیں تھا. جو بھی فورم ہے جس طرح بھی ہے, ہم نے اس فورم کو چھوڑ کے پھر کیا کریں گے. تو دیکھو ہم ادھر بھی آواز اٹھا رہے ہیں, احتجاج بھی کر رہے ہیں, اپنے نقطۂ دے رہے ہیں. ہم اس اسمبلی میں شامل ہیں احتجاجی طور پر, ایز اے پروٹیسٹ ہم اس اسمبلی کا حصہ ہیں. یہ جو افواہیں ہیں کہ جی علی امین گڈھاپور کے خلاف عدم اعتماد آ رہا ہے, اس میں کوئی وزن ہے؟ مجھے کوئی اس قسم کوئی اس پہ ایسی بات نہیں ہے. اور ان سے کوئی بہتر وزیر اعلیٰ نہیں ہو سکتا تھا؟ دیکھو خان صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے بس وہی, خان صاحب ہمارے لیڈر نے جو فیصلہ کیا ہے ہمیں وہ فیصلہ قبول ہے. اور خان صاحب کی بلیسنگ حسب سابق علی امین کو حاصل ہے؟ ڈیفینیٹلی ابھی تک تو ہے. اگر نہ ہو تو وہ تو خان کا فیصلہ ہے. خان جو فیصلہ کرتا ہے وہی خان, وہ اسی کی ہے, کیونکہ اس کی پارٹی ہے, اس نے جدوجہد کی ہے, اس وقت جیل میں ہے. ہمارا سب کچھ وہی ہے. وہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہی جو ہے نا چیف منسٹر ہوگا. علی امین جو کوششیں کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے رہائی کے لیے, وہ کافی ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ کے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کوشش وہ کر رہے ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کافی ہے کہ نہیں کافی. وہ ہم عوام پہ چھوڑتے ہیں کہ کتنا کافی ہے. لیکن علیمہ خان صاحبہ تو کہہ رہی ہیں کہ کافی نہیں ہے, وہ نہیں کر رہے کوشش. میں سب کو اس قسم کی اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا کہ وہ کنٹروورشل ہو اور پھر پارٹی کے اندر مزید وہ آ جائے. جناب اسد قیصر صاحب, ہمیں وقت دینے اور جرگہ میں تشریف لانے کے لیے بہت شکریہ. اس توقع کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں, آج کے جرگے سے اسد قیصر صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.